यावर ने हैरत से अकाउंट चेक करते बिल देखते रमीज से पूछा, ये क्या है? सर, ये इस्लामाबाद में शादी हाल का बिल है। सर, शाह साहब के बेटे की शादी थी, कल उसी का है। लेकिन इसका बिल मेरे अकाउंट में क्यों डाला जा रहा है? मैं वजह जान सकता हूँ? सर, वो मैम ने कहा है कि ये बिल आपके अकाउंट में डाल दिया जाए। सर चुकाए वो बोला था। अच्छा, और ये मैम कौन है? यावर समझ तो गया था लेकिन फिर भी पूछना जरूरी समझा। जी मैम, मलका। जमीर की बात पर यावर नफी में सर हिलाने लगा। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। इसने इतने पैसों का क्या किया? यावर हैरान हुआ। जी वो बोतल्स मंगवाई हैं सब बच्चों के लिए और कहा है कि एक एक बच्चे को ढूंढ के दी जाए और कोई ज्यादा डिमांड करे तो इसके घर में पूरे क्रेट पहुंचाए जाए। जमीन ने पूरी स्टोरी सुना दी। यावर ने आंखें बंद की गहरा सांस लिया और अपना गुस्सा कंट्रोल किया। ये लड़की इसकी समझ से बाल तर थी। सर, बड़े मीर साहब ने भी कहा है कि बिल आपके अकाउंट में ही डाला जाए। जमीन ने मजीद वजाहत दी। अगर दादाजी ने कहा तो ठीक है, कहते साथ ही वो लैपटॉप की तरफ मुतवजा हुआ, जिसका मतलब था कि जमीन अब तुम जा सकते हो। और वो खामोशी से निकल गया। यावर ने घड़ी पर टाइम देखते दादा जान को कॉल मिलाई। आज उन्होंने दोस्त की बेटी की शादी से वापस आना था। वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। कहाँ पहुंचे हैं दादाजी? सलाम दुआ के बाद उसने फौरन उनसे पूछा। बस पुत्र जी, एयरपोर्ट से निकल आए हैं। दादाजी ने साथ बैठी शरारती करती मलका को एक प्यार भरी नजर से देखा। दादाजी, लोकेशन ऑन कर दे। आपको पता है ना, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है, फिक्र रहती है। यावी ने हमेशा की तरह लोकेशन ऑन करने का कहा। दादाजी की हमेशा यूं ही वो केयर करता था, बिना किसी को बताए, बिना किसी पर एहसान जताए। एक बार उन पर कातिलाना हमला भी हो चुका था, इसलिए यावर उनकी ज्यादा केयर करता था। लेकिन इस बात को भी बहुत अरसा बीत गया था। दादाजी तो परवाह नहीं करते, अलबत्ता यावर रिस्क नहीं लेता था और दो गार्ड्स को हमेशा दादाजी के साथ रखता। हाँ पुत्र, करती है, तुम्हारे कहने से पहले ही करती है। बस थोड़ी देर में मैं घर पर हूँगा। दादाजी, मेरी बात करवाएं। साथ बैठी मलका ने दादाजी से फोन लिया और अपने कान से लगाया। कैसे है मिस्टर स्वीट एंड कड़वे हस्बैंड? दादाजी को आंख विंक करती वो यावर से बोली थी। बहुत जुबान चलने लगी है। हाँ, वापिस आओ, तुम्हारा मैं बंदोबस्त करता हूँ। हाँ हाँ, मैं डर गई। बिल पहुंच गया ना, खैर खैरियत से? उस बिल को सोच समेत वापस दूंगा मिसेस खान। तोबा तोबा, आपको पता होना चाहिए सूद खाना हराम है। आप इतने बड़े हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है? 4 जमातें पढ़ लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। वो यावर को दूर बैठे भी अच्छा खासा दबा चुकी थी। मिसेस खान, एक बार मेरे हाथ लो, फिर बताऊंगा मुझे क्या क्या हलाल है। मायनी खींची से कहता वो मलका का दिल पूरी तरह धड़का गया। मलका ने मोबाइल को अच्छे से घूरा और कान के साथ लगाया कि तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। अरे ड्राइवर, क्या हुआ? मलका भी इस तरफ मुतवजा हुई। मीर साहब, लगता है टायर पंचर हो गया, मैं देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी का बॉन्ड उठाता चेक करने लगा। 2 गार्ड्स जिनकी गाड़ी साथ साथ थी, पर इस वक्त वो भी गाड़ी समेत गायब थे। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही। मलका ने शरारत की और गाड़ी से नीचे उतरी। बेटा, कहाँ जा रही हो? दादाजी ने रोका। दादाजी, सिग्नल नहीं आ रहे, 1 मिनट अभी आई। मलका हंसती हुई सड़क के एक तरफ लगे दरख्त की तरफ चली गई। क्या हुआ मलका? दादाजी क्या कह रहे थे? गवर को कुछ सही नहीं लगा। अब बहुत बड़े फ्लर्टी हो गया, पता है आपको? यावर की बात इग्नोर करती हुई अपनी ही बात जारी रखे हुए थी। वो ये बात दादाजी के सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए बहाना बनाकर नीचे उतरी थी। अभी यावर उसकी बात का जवाब देता कि पीछे से उसे एकदम बहुत शोर सुनाई दिया, जैसे धमाका हुआ हो। झट से पलट कर देखा तो गाड़ी को एक टायर टक्कर मारता उछाल कर जा चुका था और गाड़ी ने आगे जाकर 3-4 कलाबाजी खाई और उलट गई। ड्राइवर भी गाड़ी की जद में आ गया। दादाजी भी गाड़ी में थे और उनका सोचते मलका का दिल बुरी तरह कांपा। मोबाइल हाथ से छूटा। दादाजी, एक चीख बुलंद हुई। वक्त जैसे थम गया, सांस भी रुक गई। मलका गाड़ी की तरफ भागी। दूसरी तरफ यावर को भी उसके चीखने पर कुछ गलत का एहसास हुआ। वो मलका को पुकारता रह गया। लोकेशन मोबाइल पर देखता वो बाहर निकला। बस एक ही दुआ थी कि वो ठीक हो, दादाजी ठीक हो। दोनों गार्ड्स की गाड़ी भी इसी वक्त वहां पहुंची। ट्राला मारकर जा चुका था। गार्ड फौरन आगे बढ़े।
ایک نے ڈرائیور کو اٹھایا تو دوسرے نے دادا جی کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کی۔ گاڑی الٹنے کی وجہ سے دادا جی کا سر گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ دادا جی، ہیلپ ہیلپ، میرے دادا جی، ملکہ کی آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ گارڈ کو کہتی وہ خود بھی گاڑی کو سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گارڈ نے بمشکل ان کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ ان کے کپڑے خون آلود ہو چکے تھے۔ ملکہ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کی گال کو پیار سے تھپکا۔ آنسو کی روانی مزید بڑھ گئی۔ دادا، وہ چیخی، آنکھیں کھولے۔ وہ آنسو ضبط کرتے بامشکل بولی، لیکن دادا جی کی آنکھیں بند تھی۔ گارڈ بھاگتے آئے اور انہیں اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈالا۔ یاور کے گارڈ کے نمبر پر کال آنے پر اس نے ساری بات بتا دی اور یاور کے بتائے گئے ہاسپٹل کا رخ کیا۔ میم پلیز چلیں۔ گارڈ جو دونوں ہی ساتھ تھے انہوں نے کہا۔ ہاسپٹل میں بانت بانت کی آوازیں، لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے، وہ بس سب کو گھوم گھوم کے دیکھتی جا رہی تھی۔ معراج خان کو آئی سی یو میں لے گئے تھے۔ ملکہ کے ہاتھ خون سے لت پت تھے، کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، کبھی خالی نظروں سے ادھر ادھر گھوم کے دیکھتی۔ دادا جی کے بنا کیا تھی وہ؟ کچھ بھی تو نہیں تھی۔ وہ اکیلی تھی، اس بھیڑ میں اکیلی، اس کا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں سوائے دادا جی کے۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی، آنسو سے بھری آنکھوں سے ہر منظر دھندلا گیا تھا کہ کچھ دور سے آتے یاور کو دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ آ رہا تھا، اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک پل میں وہ لمحہ اسے یوں لگا جیسے کوئی ہے اپنا اس کا۔ بے اختیاری قدم آگے کی طرف بڑھے۔ سامنے سے آتے یاور کے چہرے کی فکر مندی صاف واضح تھی۔ اسے دور سے ہی ملکہ نظر آ گئی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھتی اس نے شکر کا سانس خارج کیا اور اس کی جانب بڑھا۔ ملکہ دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی اور اس کی سینے سے جا لگی اور اس کے ساتھ لگے وہ پوٹ پوٹ کر رو دی۔ کسی اپنے کو بھیڑ میں دیکھ کر جو احساس ہوتا ہے اس کو آج ملکہ نے دل سے محسوس کیا تھا۔ مسز خان، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ یاور نے اس کے سر پر محبت اور نرمی سے ہاتھ پھیرتے بڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ دادا جی، وہ خون، اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ گارڈ بھی یاور کو دیکھ کر اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ دادا جی کہاں ہے؟ فوراً سختی سے پوچھا۔ جی، وہ آئی سی یو میں ہے، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یاور بمشکل ملکہ کو خود سے الگ کرتا، وہیں ایک سائڈ بینچ پر بٹھاتا خود آئی سی یو کی جانب بڑھا۔ دروازے کے باہر سے اندر کی طرف نگاہ اٹھی جہاں دادا جی کو آکسیجن ماسک لگا تھا۔ ایک آنسو چپکے سے گال پر گرا۔ سر، گارڈ کچھ کہتا کہ ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا۔ عرفان انکل، دادا جی؟ یاور نے نمی بھرے لہجے میں پوچھا۔ یاور، میرے صاحب کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، ان کے سر پر بہت سارا خون بہہ نکلا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر عرفان یاور کو چپکی دیتے ہوئے واپس اندر کی جانب پڑے۔ یاور لب بھینچے گارڈ کی جانب مڑا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ گارڈ کا رنگ پھیکا پڑا۔ سر، ہماری گاڑی بڑے خان کی گاڑی کے ساتھ ہی تھی، لیکن اچانک ان کی گاڑی کے آگے نکل گئی تھی۔ ہمارے گھر کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور جتنی دیر میں ہم ان تک پہنچے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ سر جھکائے دکھ سے کہا۔ یاور ایک دم ملکہ کی طرف پڑا جو ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھا کندھوں سے تھامے اپنی جانب منہ موڑ گیا۔ میرے دادا جی نے بچا لے پلیز۔ ملکہ نے یاور کے آگے ہاتھ جوڑے۔ یاور کا دل اس کی یوں ہاتھ جوڑنے پر بہت دکھا۔ اس کے ہاتھ تھامے لیکن شدت ضبط سے کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا تو ملکہ کو کیسے سنبھالتا؟ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے دادا جی واپس لا دیں پلیز۔ روتے ہوئے وہ یاور سے کہے چلی جا رہی تھی۔ اس کی باتیں یاور کے دل کے پار ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھامے اسے اپنے لبوں سے لگائے اور اسے اپنے سینے سے لگائے چپکے سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، دادا جی کو اللہ سے دعا کرو، وہ ہم سے ہمارا سایہ نہیں چھینیں گے۔ دیما کہتے ہوئے وہ ملکہ کو پرسکون کر رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کروں وہ مجھے دادا جی واپس کر دیں گے نا؟ چہرہ اوپر اٹھاتے پوچھتے وہ بہت چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ یاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی اسنا میں ڈاکٹر عرفان نے یاور کو بلایا تو ملکہ کو اپنا خیال رکھنے کا کہتا اندر بڑھا، جبکہ ملکہ وہاں سے ہاسپٹل کی پریئر روم کی جانب بڑھ گئی۔ یاور نے بھی کسی کو بھی حویلی میں اطلاع نہیں دی تھی
وہ بس چاہتا تھا کہ دادا جی ایک بار خطرے سے باہر ہو جائے، پھر بھی سب کو انفارم کرے۔ کتنے گھنٹے گزر گئے تھے وہ نہیں جانتا تھا، بس دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگائے دادا جی کے لیے ہی دعا کو تھا۔ اسی اسنا میں ڈاکٹر عرفان آئی سی یو سے باہر آئے۔ وہ فوراً ان تک پہنچا۔ کیسے ہیں دادا جی؟ یاور نے ڈاکٹر عرفان کے باہر آتے ہی ان سے پوچھا۔ یاور نے ہاسپٹل کی سیکیورٹی بہت سخت کر دی تھی اور اپنے بندے جو اس نے ہائر کیے تھے اس حادثے کا سراغ لگانے میں مصروف تھے۔ سنا تھا دعائیں موت سے دکھا دیتی ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ آپریشن کامیاب رہا۔ 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے، دعا کریں انہیں ہوش آ جائے۔ یاور نے بے اختیار آنکھیں بند کرتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دادا جی کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔ یاور کے قدم آئی سی یو کی جانب پڑے، جہاں دادا جی بے ہوش مشینوں میں جکڑے تھے۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا۔ ان لمحوں میں وہ ہزاروں پل مرا تھا، لیکن شکر تھا اللہ کا، کس نے دعائیں سن لی۔ پلٹ کر اس کی نظروں نے اس دشمن جان کو ڈھونڈا، لیکن وہ نظر نہ آئی۔ پھر یاد آئے کہ وہ نماز کے کمرے میں گئی تھی اور ابھی تک وہیں تھی۔ قدم بے اختیار اس جانب اٹھے، دروازے پہ جا کے رک گیا۔ وہ جائے نماز بچھائے وہاں اکیلی بیٹھی تھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، آنکھیں بند کیے رو رہی تھی۔ یاور کو اس پر بہت پیار آیا۔ دادا جی کے سب سے زیادہ قریب بھی تو وہی تھی نا۔ دادا جی کو اگر کچھ بھی ہو جاتا تو سب سے زیادہ اسی نے رونا تھا۔ یاور خاموشی سے جوتے اتارتے اس کے پاس دوزانو جا بیٹھا۔ وہ پری بہ کر چہرہ آنسو سے تر تھا۔ یاور نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنسو پونچھے، اسی لمحے سے اپنے گالوں پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ امید اور حسرت کے ملے جلے تاثرات سے یاور کو دیکھا۔ پوچھنے کی ہمت وہ جٹا نہیں پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے دادا جی، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، یاور نے آسودہ مسکان سے کہا تھا، جبکہ آنکھیں نم تھی۔ ملکہ نے بے اختیار زور سے آنکھیں میچی اور سجدے میں سر جھکا دیا۔ اللہ دلوں کے کتنے قریب ہوتا ہے، آج اسے احساس ہوا تھا۔ دادا جی کو ہوش آتے ہی ان دونوں نے شکر ادا کیا۔ یاور حویلی میں سب کو انفارم کر چکا تھا، لیکن انہیں ہسپتال میں آنے سے منع کر دیا، بلکہ ملکہ کو بھی وہ حویلی بھیجنا چاہتا تھا، جو ضد لگا کے بیٹھی تھی کہ دادا جی کے ساتھ جائے گی۔ لیکن یاور نے اسے زبردستی حویلی بھجوا دیا تاکہ وہ کچھ دیر ریسٹ کر سکے۔ مسلسل رات سے وہ جاگے جا رہی تھی۔ ارجن خان اور اسد خان ان کے پاس مسلسل ہاسپٹل میں رہے۔ 2 دن بعد انہیں ڈسچارج مل گیا تھا۔ دادا جی، آپ نے تو اچھا خاصا ڈرا دیا تھا، ملکہ دادا جی کو دوائی دیتے ہوئے بولی۔ بیٹا، اللہ کی آزمائش تھی، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پانی کا گلاس ملکہ کو تھما دے، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ ابھی بھی وہ آرام پر تھے۔ آمین، ملکہ نے دل سے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگے دادا جی؟ ان کے پاس بیٹھتے وہ ٹانگیں دباتے انہیں چپ کر دیکھ رہی تھی۔ بشیر کے لیے بہت دکھ ہوا، وہ بیچارے اس حادثے کی نظر ہو گیا۔ ڈرائیور کے بارے میں دکھ سے کہتے وہ افسردہ ہوئے۔ باقی دادا جی ان کا بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ ملکہ بھی افسردہ ہو گئی۔ بس اللہ کی رضا ہے سب، اللہ اسے جنت میں جگہ عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں آپ؟ اب یاور گھر آتے ہی سیدھا ادھر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ملکہ ادھر ہی ہوگی۔ وہ دن رات دادا جان کی خدمت کر رہی تھی، اس دوران وہ اپنے شوہر کو بھی بھولی بیٹھی تھی۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، پہلے سے بہت بہتر ہو، اور جہاں تم جیسے اللہ نے بچے دیے ہوں وہاں کے بڑوں کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نیک اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ دادا جی خوشی سے بولے تھے۔ دادا جی، آپ کو پتا ہے ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔ ایک نظر ملکہ پہ ڈالتا وہ دادا جی سے پیار اور نرم لہجے میں بولا، ارے بیٹا میں ٹھیک ہوں، اب فکر نہ کرو۔ اور یہ ہے نا میری جن جان، جو صبح شام میرے سرہانے بیٹھی ہوتی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے۔ لہجے میں ڈھیر سارا پیار بھرا تھا، اسی لیے تو زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ یاور نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ مجھے انڈائریکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ملکہ نے مڑ کر اس خوبصورت بندی کو دیکھا جس کی آنکھوں کی کہانی کچھ الگ ہی داستان سنا رہی تھی، کہ ملکہ کا دل یک بار کی دھڑکا۔ فرصت میں بتاؤں گا۔ تو اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے ایک آنکھ ونک کر گیا، جبکہ وہ اپنا دل سنبھالتے وہاں سے کچن کی جانب پڑ گئے۔ نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے، جب سے شادی کی عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ دادا جی کبھی لحاظ نہیں کرتے،
مسٹر بے شرم خان۔ گرین ٹی تیار کرتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑائی، مجھ سے مخاطب ہو؟ اچانک یاور کے پیچھے سے آ کر بولنے پر وہ بری طرح چونکی۔ کوئی حال نہیں آپ کا، ایسے کرتا ہے کوئی؟ منہ بناتی وہ غصہ کرنے لگی۔ لو آپ میں نے کیا کر دیا؟ یاور نے حیرت سے پوچھا۔ یوں پیچھے سے آ کر ڈرانے کی کیا تپ بنتی ہے؟ کمر پر ہاتھ ٹکائے وہ صحیح معنوں میں یاور کو ایک لڑاکا تیارہ ہی لگی تھی۔ تیرا کیا ہوگا یاور اعظم خان؟ اس آفت کو اب پوری زندگی جھیلنا پڑے گا۔ یاور اتنی اونچی آواز میں بڑبڑایا کہ ملکہ آسانی سے سن لے۔ آپ نے مجھے آفت کا؟ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوتی اس کے بے حد نزدیک ہو گئی۔ آفت کو آفت ہی کہتے ہیں، اور ویسے تم نے آفت پر دھیان دیا، باقی بات کو اگنور کر دیا۔ وہ نہیں سنی؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ملکہ کو تپا رہا تھا۔ آپ نے بہت فلرٹی ہو رہے ہیں مسٹر خان، باز آ جائیں۔ وہ اپنا رخ پھیرتے بولی جبکہ گال دہکنے لگے تھے۔ 2 دن بعد میں نے ریسیپشن دینے کا اعلان کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ کوئی گڑبڑ نہیں کرو گی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ 1-2 بچے ہو جاتے پھر دے دیتے۔ وہ جو کہتا جانے لگا تھا اس کی اس بات نے اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ انہی قدموں پہ پلٹا، اپنی کہتے وہ مزے سے ٹرے لیے واپس وہاں سے گزرنے والی تھی کہ یاور نے ٹرے سے مگ اچک لیا اور اسے ٹیسٹ کیا۔ روم میں آنا، اس بات کا جواب وہی دوں گا۔ یہ دادا جی کے لیے تھی۔ ملکہ کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر کے دوبارہ بنانی پڑے گی۔ دوبارہ بنا لو۔ بائی دا وے یہ گرین ٹی بہت مزے کی ہے، لیکن تم سے تھوڑا کم۔ وہ آگے ہو کر اس کی گال پر دھیرے سے لب رکھے، ایک مسکراہٹ اچھالتا آنکھوں میں شرارت دیے وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ ملکہ گہرا سانس بھرتے اس لمس کو دل سے محسوس کرنے لگی، پھر خالی ٹرے دیکھتی منہ بسوڑ گئی۔ ٹرے شیلف پر غصے سے رکھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے خود کو، بدلہ تمہیں ضرور لوں گی، چھوڑوں گی نہیں میں، وہ دانت پیستے سوچ رہی تھی۔ 2 دن بعد دادا جی کی خواہش پر جہاں ملکہ اور یاور خان کا ریسیپشن تھا، وہیں کنزا اور سالم کی رخصتی بھی طے پائی، جس پر سویرا بیگم کافی ناراض تھی اور سالم انہیں منا رہا تھا کیونکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز ماں کی دعا کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ سالم، جو تم نے چاہا ہو گیا نا، اب کیا چاہتے ہو؟ سویرا بیگم نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ماما، آپ کی دل کی رضامندی اس رشتے میں ہے، سالم نے لاڈ سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے، اب ہو گیا سو ہو گیا، ہمارا کیا حق تم پہ؟ وہ نہ روٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ آپ کا سارا حق ہے ماما، آپ میری جنت ہے۔ آپ مجھ سے ناراض ہو تو میری خوشی ادھوری رہ جائے گی، آپ جانتی ہیں نا؟ سالم نے ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سویرا خانم بھی ماں تھی۔ سالم کی باتوں پر ان کا دل پگھلنے لگا۔ سالم، میرے بہت ارمان تھے طوبہ کو لے کر اپنی بہو بنانے کے، اپنی بہن کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، اور تم نے سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ منہ بناتے دکھی انداز میں کہا۔ مما، معاف کر دے، آپ کا دل دکھا کے میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، اور دادا جی کا فیصلہ تھا یہ، آپ کو پتا ہے نا۔ سالم نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ بس کرو، رہنے دو، جسے مجھے پتا ہی نہ ہو۔ ایک دن پہلے تم نے اپنی پسند کا اظہار کیا، اگلے دن تمہارے دادا جی نے تمہاری پسند پر آمین کہا۔ تم کیوں انکار کرتے؟ تمہارے تو دل کی مراد بھرائی تھی نا۔ پیار اور غصے بڑے لہجے میں انہیں ڈانٹا۔ اچھا نا، آپ تو ماں ہیں، مان جائے نا، سالم نے سویرا بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، مسکے نہ لگاؤ زیادہ۔ وہ مسکرا دی تو سالم نے شکر ادا کیا۔ ایک طرف ریسیپشن تھا تو دوسری طرف دونوں دلہنیں غائب تھی۔ ارشوان اور سالم دونوں پریشان تھے۔ ان کے پاس کھڑا یاور اس وقت فون کال پر کسی سے رابطے میں تھا۔ سب سیکیورٹیز کیمرہ چیک کر کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو لڑکی تھی، کیا نام ہے اس کا، مدیحہ، وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس پر کسی نے وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا اور کڈنیپر کنزا اور ملکہ کو وہاں سے لے گئے۔ سالم نے ماتھا مستا، مجھے اس لڑکی کی پوری رپورٹ چاہیے۔ یاور نے ارشمان سے لب پیچتے ہوئے کہا تو اس بات پہ سر ہلاتا باہر نکلا۔ اللہ کرے وہ دونوں ٹھیک ہوں۔ سالم نے دل سے دعا کی، جبکہ یاور کو ملکہ پہ پورا بھروسہ تھا۔ وہ اپنا بھی خیال رکھے گی اور کنزا کا بھی۔ وہ اس کی مسز خان تھی اور اس کو زیر کرنا آسان نہ تھا۔ ان کے ہاتھ باندھو، ایک لڑکی نے دوسرے سے کہا۔ ارے بے ہوش ہے دونوں، کیا کر لیں گی؟ رہنے دو، دوسرے نے کہا۔ لیکن میڈم نے کہا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھنا ہے۔ وہ لڑکا گھبرایا۔ یار حسن تو نیا آیا ہے، میں بہت پہلے سے میڈم کے ساتھ کام میں شامل ہوں، یہ لڑکیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی
انہیں اس کمرے پہ بند کرنا ہے تو یہ کیا کر لیں گی؟ چلا بھوک لگی ہے، کچھ کھا کر آتے ہیں۔ اسد نے اپنی برتری جتائی تو حسن چپ ہو گیا اور دونوں دروازہ لاک کر کے باہر نکل گئے، جبکہ وہ دونوں بے سد زمین پر پڑی تھی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے کنزا کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ سر پکڑے وہ اٹھی تو اندھیرے کمرے کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ فوراً سے اسے سب یاد آیا اور دماغ میں ملکہ کا خیال اس کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ ملکہ، ملکہ کہاں ہو؟ وہ جلدی سے اٹھی بنا اپنی چوٹ کی پرواہ کیے۔ شی، شور نہ کرو، یہی رکو۔ ایک طرف اندھیرے میں بیٹھی ملکہ کنزا کو نظر آ گئی۔ کنزا نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی جان پڑی۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، لیکن یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے قریب بیٹھتے حیرت سے اسی ہاتھوں سے مٹی کھودتے دیکھ رہی تھی۔ لوڈو کھیل رہی ہے، دکھائی نہیں دیتا؟ مٹی کھود رہی ہے۔ ملکہ نے منہ بناتے نہیں کہا، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ وہ جگہ ایک کونے میں تھی اور خاصی مٹی جمع ہو کر چکی تھی۔ کنزا کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اتنا وہ سمجھ گئی تھی کہ ملکہ کے دماغ میں کی کچھ چل رہا ہے۔ دیکھو کنزا، بات یہ ہے کہ ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں اور اس میں وہ الو کی دم جو تمہارے ساتھ تھی اس کا ہاتھ ہے۔ اس کا نام مدیحہ ہے آئی تھنک۔ کنزا نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں بھئی مدیحہ چلے، اس کی تو میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ خیر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کچھ بھی کر کے، ملکہ نے اسے سمجھایا۔ کنزا نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس مٹی کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر بعد میں پتہ چل جائے گا۔ خیر کنزا، بات بتا، اس طرح کڈنیپ ہونے کا مجھے بچپن سے شوق تھا، اب یہ خواہش پوری ہو ہی گئی تو فائدہ تو اٹھاؤ نا۔ کنزا ملکہ کی بات سنتے دم رہ گئی۔ اللہ کا واسطہ ملکہ، ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں اور تمہیں ایڈونچر کی پڑی ہے؟ ملکہ دروازے کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی۔ چپ ہو جاؤ، ایسے بول رہی ہو جیسے ملکہ کو جانتی نہیں۔ اسے ڈپٹتے ہوئے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ باہر ہی ہیں، وہ لوگ ہیں اور 2 لوگ ہیں وہ، اور تمہیں کیسے پتا؟ وہ زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں، ملکہ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرو۔ یہ کہہ کر ملکہ مزید مٹی لے آئی اور کچھ اپنے دوپٹے میں باندھ دی۔ کنزا کو اس کی حرکت پر جھٹکا لگا۔ تم نے سارا دوپٹہ خراب کر دیا، ملکہ نے تیز نظروں سے کہا۔ میرا دوپٹہ ہے نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بات پر کنزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ملکہ دروازے کے قریب گئی اور پلٹ آئے۔ وہ اندر آ رہے ہیں، دروازے کے پیچھے چھپ جا۔ لیکن کنزا وہی ساکت کھڑی رہی۔ ملکہ نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا اور دروازہ کھلا۔ ہاں کام ہو گیا، کسی کو مجھ پر شک نہیں، اب آگے کا کام تمہارا ہے، کوئی کوتاہی نہ ہو۔ مدیحہ نے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ مسٹر خان ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اپنی مسز خان کو۔ تکیے پر سر رکھتے وہ آنکھیں موڑ کر اطمینان سے بولی۔ اسے یہ نہیں مانی تھا کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ پھر بھی جانتے بوجھتے اپنے لیے برائیاں سے لیتے جاتے ہیں، اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، ملکہ اور کنزا دروازے کے پیچھے چھپی تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور ہر چیز واضح ہو گئی۔ یہ لڑکیاں کہاں چلی گئی؟ اسد نے حیرت سے کہا اور حسن کی طرف موڑا ہی تھا کہ ملکہ نے بنا 1 منٹ ضائع کیے مٹی ان دونوں کی آنکھوں میں اچھال دی۔ اس اچانک افطار کے لوگ بالکل تیار نہیں تھے، دونوں کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر گئے۔ ملکہ نے ان میں سے آگے والے کو خوش کیا تو اپنے پیچھے کھڑے شخص پر جا گرا۔ ملکہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور کنزا کا ہاتھ پکڑے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی سب سے پہلے روم کا دروازہ باہر سے لاک کیا۔ کنزا تو اس کی ہمت پر دل ہی دل میں دانت دیتی رہی۔ دروازہ کھولو، تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، یوں ایک شخص کی آواز دروازے کے اندر سے سنائی گئی۔ او بھائی، پہلے پکڑ کر تو دکھاؤ۔ ملکہ نے مزے سے باہر کھڑے کے ہاتھ جاڑ کے، نکلو یہاں سے۔ کنزا نے ملکہ کو کھینچا اور دونوں باہر نکلی، لیکن اندر آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ اب کیا کریں؟ کنزا گھبرا گئی۔ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، ہمیں سنبھالنے کی۔ ملکہ نے مسکرا کر کہا جبکہ کنزا اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اتنے میں شخص ہی سامنے آ گیا اور ان دونوں کو دیکھ کر وہ چونک نہ ہوا۔ تم دونوں باہر کیسے نکلی؟ اسدے، او کدھر ہو؟ اسے صدا لگا۔ ملکہ اتنے میں دوپٹے میں ڈالے مٹی نکال چکی تھی اور مٹی بھی بڑی مہارت سے اس کی آنکھوں میں چھالی۔ اسے دھکا دیا، اسے لگا اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچ ڈال دی۔ بھاگو! ملکہ نے کنزا کو لیا اور دوڑ لگا دی۔ وہ شخص بھی آنکھیں ملتا پیچھے ہو لیا، لیکن اس کی سپیڈ کافی زیادہ تھی۔ آگے جا کے دونوں واپس پلٹا اور واپس اندر آتا وہ کمرے کے دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ دونوں غصے سے باہر نکلے۔
کہاں گئی وہ؟ حسد چلایا، الو کے پتھو، وہ بھاگ گئی. تم دونوں نے ایک کام بھی صحیح سے نہیں ہو سکا. میں نے کہا بھی تھا اس کے ہاتھ باندھتے. اسد نے اپنی منطق میں بتایا تھا. علی نے گھور کے اسد کو دکھا. تم نے اس کے ہاتھ پیر نہیں باندھے تھے؟ اب بگتلا میڈم کو چھوڑے ہی نہیں وہ. علی باہر نکلا. اب کیا کرے؟ گاڑی نکالو. وہ اس طرف گئی ہے، جلدی کرو. علی نے کہا تو حسن نے فوراً گاڑی نکالی اور وہ تینوں گاڑی میں بیٹھتے گاڑی روڈ پر ڈال دی. مسز خان، کہا تم؟ اتنی بڑی سزا، پلیز واپس آ جاؤ. ایک ایک لمحہ میری جان پر جان لیوا ہو رہا ہے. کہا تم یہاں؟ یاور کی آنکھوں کی گوشے نم ہو. سر چک سا گیا. وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا. اسے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ دونوں صحیح سلامت ہوں گے. لیکن پھر بھی وہ تھی تو لڑکیاں نا، ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو. وہ دعا کو تھا کہ اس کی ملکہ اور کنزا تک پہنچتے تک وہ صحیح سلامت رہے. یاور وہ گیٹ کراس کرتے نکل چکی تھی. میں نے اپنے بندوں کو اس کے پیچھے بھیجا ہے، وہ انشاءاللہ بچے گی نہیں. ارشمان نے اسے تسلی دی. لیکن یاور خاموش رہا. ارشمان چلتا اس کے پاس آیا، اس کے کندھے پر دباؤ ڈالا. یاور، میرے بھائی فکر مت کرو، بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا. دوسری طرف سارنگ کا اپنا دل اندر سے کنزا کو لے کر ڈرا ہوا تھا. وہ بالکل چپ تھا. جانتا ہوں کچھ نہیں ہوتا ہم سے، وہ اپنی بھی حفاظت کرے گی اور کنزا کی بھی. مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر، وہ ان کی حفاظت خود کرے گا. یاور نے اپنے اوپر کی طرف سے سر اٹھاتے یقین سے کہا تھا. سارم کے دل کو بھی گنا سکون ملا تھا. تبھی یاور کے موبائل پر کسی اننون نمبر سے کال آئی تو وہ دونوں ہی چھوڑ گئے. کال پک کر، ارشمان نے کہا. یاور نے دھڑکتے دل سے سارم کو دیکھا. شاید کڈنیپر کا ہو. سارم کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی. سارم بھی پاس آن کھڑا ہوا. تھک گئی. وہ بھاگتے ہوئے کافی دور نکل آئی تھی. انہیں پیچھا کرتا کوئی بھی نظر نہ آیا. تھوڑا کم کھایا کرو موٹی، تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. ملکہ نے پھولے سانس کے ساتھ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. ملکہ، میں موٹی نہیں، سمجھی تو؟ وہ چڑی تھی. اچھا. ادھر ادھر دیکھتے ناک سے مکھی اڑائی. وہ کسی پارک کے قریب کھڑی تھی. تمہیں چوٹ آئی ہے کنزا؟ اس کے سر پر دیکھا جہاں سے خون کی کچھ خشک بوندیں ابھی بھی نظر آ رہی تھی. کنزا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا. نیند کی کما. کنزا نے دھیمے انداز میں کہا. سچی نا؟ ملکہ نے فکر مندی سے پوچھا. کنزا اس کی فکر مندی پر مسکرا دی. چلو، اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے، آؤ اندر پارک میں چلتے. ملکہ نے کنزا سے کہتے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی. ملکہ، ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا. کنزا نے اس کے ارادے دیکھ کر اسے ٹوکا. ویٹ لڑکی، ایسے نہیں جا سکتے. ملکہ نے گیٹ سے اندر بڑھتے ہوئے کہا. کنزا بھی ادھر ادھر دیکھتی اس کے پیچھے آگے بڑھی. اس سب جگہ دیکھتی ہوں آگے بڑھتی جا رہی تھی. شام کے سائے ہر طرف گہرے ہو چکے تھے. پارک میں کوئی اکا دکا ہی لوگ تھے. دور ہی ملکہ کو ایک خاتون نظر آ گئی تو اس کے پاس باقی. ایکسکیوز می، بات سنیں. ملکہ نے شیریں انداز میں کہا. جی. وہ مڑی اور اس کے ہاتھ میں فون تھا. مجھے آپ کو فون چاہیے پلیز، جسٹ فار 1 منٹ. ملکہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا تو اس عورت نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا. اس کا دلہن کا لباس اور بکھری حالت اسے کچھ زیادہ ہی مشکوک بنا رہی تھی. وہ نا، ہماری گاڑی چوری ہو گئی تھی، سب کچھ وہ لے گئے، ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، پلیز صرف ایک کال کرنی ہے. ملکہ نے اپنے حلیوں کو دیکھتے صفائی پیش کی. ٹھیک ہے، ذرا جلدی کریں، مجھے جانا ہے. اس عورت نے اجازت دے دی تھی. ملکہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فوراً یاور کو کال ملائی. اٹھا بھی لے. ملکہ کو غصہ آیا. ہیلو. اگلی پل کال پک ہوئی. مجھے لگا کہ آپ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن آپ تو شکر کر کے بیٹھ گیا لگتا کہ جان چھوٹی. مزے سے آفس میں بیٹھے ہوں گے، اپنی کڑوی کافی پی رہے ہوں گے. ملکہ نے چھوٹتے ہی کہا. ایک لمحے کو یاور کو اپنے کانوں پر شک گزرا. موبائل کان سے ہٹا کر چیک کیا. دوسرے کان پر پھر لگایا. مسز خان. یقین کرنا چاہا. شکر ہے آواز پہچان گئے. ملکہ نے بھرپور طنز کیا. مسز خان، کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو تم؟ یاور کی آواز کی بے چینی وہ صاف نوٹ کی جا سکتی تھی. الحمدللہ خیر خیریت سے ہوں، خوب انجوائے کر رہے ہو. پکنک پر جو آئی ہوں. اب کی بار وہ دانت پیستے ہوئے کہنے لگی.
यावर उसकी इस बेतुकी बोलने की आदत से आज तक खार खाता आया था, लेकिन आज बेकदार चेहरे को मुस्कुराहट छुआ। कहाँ हो मिसेस खान? मैं लेने आ रहा हूँ। दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ तो उसने पूछा, और सालिम को इशारा करता उसे लेने लिए बाहर गाड़ी की जाने पड़ा। इर्द गिर्द देखते हुए जगह का तयन करने लगी। ये कोई पार्क है? एक मिनट बाजी, ये कौन सा पार्क है? जिससे फोन लिया उसी से पूछा। मुझे नहीं पता। फोन बंद करो और मुझे वापस दो। मलका ने हैरानी से उसे देखा। किंजा ने माथा मसला। अरे बाजी, गुस्सा क्यों हो रही हो? सिर्फ पार्क का नाम ही तो पूछा है। मलका ने मुंह बनाते हुए कहा। मलका, वो बाजी कहने पर ही भड़की थी। किंजा ने उसके कान में घुसकर कहा। मलका ने इस बात पर कनकारा। नजर सामने पार्क के नाम पर गई। गौर करने पर नाम जहन में आ गया। नेशनल पार्क है ये। फौरन यावर को बताया। मिसेस खान वहीं रहना, मैं ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। मैं इंतजार कर रही हूँ। इस बार वो धीरे से दिल से बोली और उसे यावर के लहजे में अपने लिए फिक्रमंदी महसूस हुई थी। मिसेस खान, धीमे से पुकारा। वो हमा तन गोशी। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वहां पहुंचता हूँ। मलका कोई जवाब देती कि लड़की ने फोन चिपट लिया और कॉल कट कर दी। उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। उफ, क्या हुआ बाजी? बात तो करने देती पूरी। मलका ने फिर से उसे तपाया। मेरा सारा बैलेंस खत्म कर दिया। लड़की मुंह बनाकर बोली तो मलका ने मुंह बनाया। ओ हेलो, कितना खर्च हुआ है तुम्हारा बैलेंस? मेरे हस्बैंड को आने दो, सुपर कार्ड करवा दूंगी। कंजूस कहीं की। मलका ने भी हिसाब बेबाक किया। हाँ, बहुत लैंड लॉर्ड हो ना तुम। अपना मोबाइल भी ले लेना था एक। लड़की ने भी अपना पूरा बता लिया। हाँ तो ले देगा वो। मेरे 8 होटल्स का मालिक है वो कोई आम बंदा नहीं है, समझी बाजी? मलका ने जारहाना अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा। खबरदार जो मुझे अब बाजी कहा तो। उस लड़की को वाकई में गुस्सा आ गया था। किंजा ने मलका को खींचकर दूसरी तरफ ले जाना चाहा। ओके बाजी, नहीं आंटी कह देती हूँ। अब खुश? मलका फिर से बाज ना आई। जाते जाते वो उस लड़की को फिर तपा गई। वो पैर पटकती वहां से वॉकआउट कर गई। अरे ओ बाजी, सुपर कार्ड लेती जाना। मलका किसी का उधार नहीं रखती। मलका ने उसे पीछे से आवाज लगाई। प्लीज यार चुप कर जाओ। अगर वो किडनैपर हमें ढूंढते यहाँ आ गए ना तो मसला हो जाएगा। किंजा ने उसे समझाया। मलका का मूड ऑफ हो गया था। अब क्या हुआ? किंजा भाग भाग के, भूख लगी है यार। एक बेंच पर बैठते वो निरूठेपन से कहने लगी। किंजा भी उसके साथ ही बेंच पर बैठ गई। मुझे भी। किंजा ने बू का नाम सुना तो उसके पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। क्या करें अब? मलका की आंखें एकदम चमकने लगी। चलो आ जाओ, पहले पेट पूजा करते हैं, फिर काम दूजा करेंगे। वो मजे से उठते हुई सामने टेबल होटल में घुसी और कदरे कॉर्नर के टेबल पर जाकर बैठ चुकी थी। मलका, बिना पैसों के हमने क्या खाना है? चलो उठो यहाँ से। चले। किंजा ने धीमी आवाज में से टोका। "श्श", मलका ने उसे चुप करवाया। यस मैम, यू योर ऑर्डर प्लीज। वेटर ने मेन्यू कार्ड मलका को थमाया तो मलका मजे से ऑर्डर देने लगी। चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रशियन सैलड एंड वो काफी चौड़ा लंबा सैलड देने के बाद किंजा की तरफ हुई। तुम क्या लोगी? बहुत पुरसुकून अंदाज में पूछा। एक गिलास पानी। गला खुशक करते वो इतना ही कह पाई। श्योर मैम। वो ऑर्डर लेकर जा चुका था। ये जो इतना सारा ऑर्डर थी कौन खाएगा? किंजा को फिक्र की। हम दोनों मिलकर खाएंगे, और कौन खाएगा? पुरसुकून दाएं बाएं सब जगह देखते वो मुतमईन होती बोली थी। और बिल? एक आईब्रोज करते हुए पूछा। इसकी तुम टेंशन ना लो, लैंडलॉर्ड आते ही होंगे, वही देंगे। थोड़ा टेबल पर झुककर आगे होते हुए कहा। अब वो कौन है? किंजा ने भी सरकोशी में पूछा। मेरे हस्बैंड, और कौन? वो बाजी कह रही थी ना, लैंडलॉर्ड। तो मुझे अच्छा लगा नाम ये, अब इसी नाम से बुलाया करूंगी। अपनी ही बात को बहुत इंजॉय करते हुए बोलेगी। किंजा बस नफी में सर हिलाती रह गई। उसे रह रह के घर की बहुत याद आ रही थी। कितनी प्लानिंग की थी उसने, और सारे में आज के लिए सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। वेटर पास आ चुका था ऑर्डर लेके। अब वो बहुत पुरसुकून से खाने से इंतजार कर रही थी। खाना देखकर किंजा की भूख भी चमक गई। उसने भी सारी सोचें झटक कर मलका का साथ देना ज्यादा जरूरी समझा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो सही सलामत है, बट आई नो मलका इज सही स्मार्ट कर। सारिम ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। वो दोनों मलका की बताई जगह पर ही जा रहे थे, जबकि आयुष्मान मदीहा को ढूंढने लगा हुआ था।
بس دعا ہے کہ ہمارے پہنچنے تک وہ خیر خیریت سے ہو. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ سارم سوچ میں ڈوبا. اس سب کے پیچھے جو کوئی بھی ہو اسے ڈھونڈ بھی نکالوں گا اور سزا بھی دوں گا. یاور خان انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا. وہ دونوں کھانا کھا کر سکون سے سٹیپ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. آہا مزہ آ گیا. ملکہ نے بھرپور انداز میں کہا, بیٹر بل لے کر ابھی آ جائے گا. ہمیں کیا کرنا ہے اب؟ کنزا نے دھیرے سوچا. کھانا پیٹ بھر کے کھایا ہے نا, تو اب تھوڑا ہضم بھی کرتے ہیں. ملکہ نے مسکراتے آگے ہوتے سرخوشی میں کہا, کیا مطلب؟ کنزا کو گڑبڑ لگی. بھاگنا آتا ہے؟ آنکھ بند کرتے ہوئے کہا. نو ملکہ. کنزا نے نفی میں سر ڈالا. برتن دھو بھی کیونکہ میں تو چلی. کہتے ساتھ ہی ملکہ نے بھاگنے کی پوزیشن لی اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی. کنزا نے ویٹر کی جانب دیکھا جو انہیں دیکھتا دنگ کھڑا تھا. کنزا نے بھی بھاگنا بہتر سمجھا اور ملکہ کے پیچھے ہی وہ بھی بھاگ, جبکہ ویٹر بھی ہوش میں آتے ان کے پیچھے لگ کر. گاڑی بہت تیز رفتاری سے آگے آئی تھی تو دونوں رک گئے. گاڑی انہیں کڈنیپر کی تھی. وہ قہر بڑی نگاہوں سے ان پر ڈالتے باہر نکلے. گئے کام سے. آگے کڈنیپر, پیچھے ویٹر. دونوں طرف سے ہی جائیں گے تو پھنس جائیں گے. بہت بھاگ لیا, اب بھاگ کے دکھاؤ. کڈنیپر جلیل نے غصہ سے کہا. چیلنج. ملکہ زیر لب بن پڑائی. کنزا نے اسے دہل کر دیکھا. ملکہ ٹانگوں میں جان نہیں, کیسے بھاگیں گے؟ کنزا من منائی. ملکہ نے اسے گھور کر دیکھا. وہ پیچھے مڑتے ہی دوڑ لگائی. کنزا نے بھی کڈنیپر کو ایک نظر دیکھ کر ملکہ کے پیچھے ہی دوڑ لگا دی. کڈنیپر منہ دیکھتے رہ گئے. جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اور ان کا پیچھا کرو, جلیل نے پوچھا. تو اسد اور حسن فوراً واپس گاڑی میں آ کر بیٹھے اور گاڑی ان کے پیچھے لگا دی. دوسری سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی گاڑی. سامنے ایک ویٹر جو ان کا پیچھا کرتے آ رہا تھا ان کو اپنی طرف بھاگتا دیکھ وہی تھما. اسے کچھ سمجھنا ہے کہ اس کی طرف کیوں بھاگے آ رہی ہیں. سڑک سنسان اور رات کا وقت تھا. وہ گھبرا گیا. بھوت بھوت بچاؤ. ملکہ نے چلانا شروع کر دیا. کنزا نے بھاگتے ہوئے اس افلاطونوں کو دیکھا. ویٹر کے سننے کی دیر تھی کہ اس وہ بھی الٹی طرف دوڑ لگا دی اس لگی. وہ بیچارہ ڈرپوک سا پیسوں کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنا اسے صحیح نہ لگا. کہاں ہے بھوت؟ وہ بھی ان کے ساتھ بھاگتا ہوا بولا تھا. وہ گاڑی میں ہمارے پیچھے. 3 بھوت ہیں, انسان کے روپ میں, انسانوں کو کھاتے ہیں. بھاگ لو اگر جان پیاری ہے تو. ملکہ نے بھاگتے ہوئے اسے مزید ڈرایا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو واقعی گاڑی ان کے پیچھے تھی. وہ دونوں لڑکیاں بھاگتی آگے نکل گئی تھی کہ ایک دم سے سپیڈ اس نے بھی بک گئی اور ان کو بھی وہ کراس کر گیا تھا اور وہ دونوں دیکھتی رہ گئی. گاڑی ان کے قریب پہنچنے والی تھی اور اب ان کی ٹانگوں میں جان باقی نہیں بچی تھی. وہ کڈنیپر ان کو جان بوجھ کر بھگا رہے تھے تاکہ تھک کر وہ خود ہی ہار مان جائے. وہ ان کی حالت کو انجوائے کر رہے تھے. کنزا نے مڑ کر ان کو دیکھا. وہ ہنس رہے تھے, ان کا مذاق اڑا رہے تھے. کچھ اب زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ کنزا نے دانت پیستے ہوئے کہا. کیا خیال ہے پھر, مزہ چکھایا ان کو؟ ملکہ نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا. چپکے بھاگنا نہیں ہوگا. ڈن پارٹنرز. کنزا بھی ملکہ کے رنگ میں رنگ گئی تھی. پورا باغ چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملی. وہ دونوں بہت پریشان تھے. کہاں کو چلی گئی؟ یاور نے اپنا ماتھا مسلا. سارم نے گہرا سانس خارج کیا. پارک تقریباً خالی ہو چکا تھا اور ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. دادا جی کی کال آ رہی ہے بار بار. کیا کروں؟ کیا جواب دوں انہیں؟ یاور نے موبائل سارم کے سامنے کرتے ہوئے کہا. اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا ان کے پاس سے گزرا. بھوت بھوت بچاؤ. ان دونوں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگے اور ایک ریسٹورنٹ میں گھس گئے. کیا بول رہے ہیں تو؟ کون سا بھوت؟ مینیجر نے اس شخص سے غصے سے پوچھا. وہ 3 بھوت ہیں وہاں. وہ ہکلاتے ہو بولا. تمہیں بھیجا کیا ان لڑکیوں سے بل لو اور تم واپس آ کر اب یہ ڈرامہ کر رہے ہو تاکہ میں بل معاف کر دوں؟ لیکن یاد رکھنا بل تمہاری تنخواہ میں سے کٹے گا. مینیجر نے اسے اچھا خاصا لتاڑ کے رکھ دیا لیکن وہ ڈر کے مارے چپ ہو کر رہا. مینیجر اندر کی جانب پڑا. سارم اور یاور اس ویٹر کی طرف پڑے. 1 منٹ سنو, کیا وہ یہ لڑکی تھی؟ یاور نے ملکہ کی تصویر موبائل پر سے دکھائی. اس نے آنکھیں پھاڑے پہلے تصویر کو دیکھا اور یاور کو. جی یہی تھی. کھانا کھا کے بل دیے بغیر یہاں سے بھاگ گئی اور یہ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھی. پیٹر فوراً بولا. کہاں گئی ہے وہ؟ سارم نے بنا دیر کی اس سے پوچھا. وہ اس طرف, وہاں بھوت ہے.
وہ پھر سے گھبرا کے بولا تھینک یو. دونوں اس طرف نکلے. گل یاور واپس لڑا. یہ آپ کا بل. 5,000 کے یہ ڈھیر سارے نوٹ اپنے والٹ سے نکال کر اس ویٹر کے ہاتھ پر رکھ دیے. وہ حیران رہ گیا. سر یہ تو بہت زیادہ ہے. وہ منایا. باقی ٹپ رکھ لو. سارم نے جاتے ہوئے مڑ کر کہا. وہ دونوں گاڑی کے جانے پڑے اور گاڑی اس کے بتایا ہوئے راستے پر ڈال دی. مسز خان یو آر امپاسبل. یاور دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا. اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکان کی آنچ تھی جیسے سلگتی زمین پر بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں برستی ہیں. سارم بھی اس کے چہرے کی ایک الگ سی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کے دل سے خوش ہوا تھا اور دعا کی تھی کہ وہ دونوں ٹھیک ہو. ملکہ نے ارد گرد نظریں دوڑائی تو اسے ایک سائڈ پر کافی زیادہ پتھر نظر آئے لیکن بہت بڑے بڑے تھے. ملکہ نے کنزا کو اشارہ کیا تو وہ دونوں اس طرف بھاگتی پہنچی. زیادہ سارے پتھر ہاتھ پہ اٹھائے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پیاری پکڑی. فائر. ملکہ زور سے چلائی اور دونوں اندھا دھند گاڑی پر پتھر مارنے لگی. وہ جو ان کی بے بسی کو انجوائے کر رہے تھے اچانک پتھروں کی بارش پر گھبرا گئے. تو گاڑی رک, ان کو میں چھوڑوں گا نہیں. اسد غصے سے حسن سے بولا. ملکہ نے ایک بڑے پتھر کا نشانہ تاک کر ٹائر پر مارا جس سے گاڑی ان بیلنس ہو گئی. حسن نیا تھا اس کام میں اس لیے وہ سنبھال نہ سکا. کیا کر رہا ہے پاگل, گاڑی سنبھال. جلیل بہت اونچی آواز میں چلایا. گاڑی کے پاس پہنچی تو دونوں پھر سے بھاگنے کی تیاری پالنے لگے لیکن نکلنے سے پہلے ملکہ جلیل کے سر پر زور سے پتھر مار چکی تھی کیونکہ گاڑی آہستہ ہونے پر باہر نکلا تھا اور یہیں پر وہ غلطی کر گیا. وہ میرا سر. اس کا ہاتھ سر پر گیا جہاں سے خون نکل رہا تھا. ملکہ کی نشانہ بازی کی پریکٹس آج خوب کام آئی. رن. ملکہ نے کنزا کو کہا اور دونوں نے دوڑ لگا دی. کنزا نے سارے پتھر ہاتھ میں لیے اور بھاگی. دونوں نے اپنی سپیڈ بڑھائی لیکن اب وہ زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتی تھی. بہت زیادہ بھاگ کر ان کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی. سانس پھول چکا تھا. ایک جگہ رک کر سانس بحال کیا. مجھے نہ بددعا لگی ہے. ساری بس زندگی بھاگتی رہوں. ملکہ نے پھولے ہوئے سانس سے کہا. میری بھی اب بس ہو گئی ہے, وہ آ رہے ہیں پیچھے. کنزا نے مڑ کر دیکھا اور کہا بہت ہی کوئی ٹھیک کبنیا پر ہے. ملکہ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور وہ ایک میرے لینڈ لارڈ ہے, ان کا پتہ نہیں کہاں ہے. وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی. دونوں دکھتی ٹانگوں سے ایک بار پھر سے بھاگنے لگی. ویٹ. سارم گاڑی روکو. یاور کی نظر سامنے سے بھاگتی ہوئی اپنی طرف بڑھتی ملکہ پر جا ٹھہری. سارم نے گاڑی کو فوراً بریک لگائے. دونوں پل کے چپکتے باہر نکلے. ملکہ کے پیچھے ہی کنزا پر بھی سارم کی نظر پڑی تھی تو اس کے دل نے شکر کا کلمہ ادا کیا. ملکہ بھاگتی ہوئی یاور کے قریب پہنچی. یاور نے اسے اپنی پناہوں میں لیا اور ملکہ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی کے مضبوط حصار میں آ گئی ہو. لمبے اور گہرے سانسیں تھی. وہ یاور کے سینے سے لگی تھی. آنکھیں موندے اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے خود کو پرسکون کر رہی تھی. یاور نے اسے کسی بچے کی طرح اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا اور آنکھیں موندے وہ بھی دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. کنزا سارم کو دیکھ کر وہیں رک گئی. دوسری طرف سارم بھی جو بھاگا آ رہا تھا کنزا کی طرف دیکھ کر رک گیا. دونوں کی نظریں ملی. ایک پل کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. کنزا کی پلکیں بھیگنے لگی. آنسو پوچھے اور آنکھیں بند کر کے گہرا سانس خارج کیا جیسے بہت تھک گئی ہو. سارم بھی دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا. کنزا تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا اور اس کے آنسو پوچھے. کنزا نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ اس کے ماتھے پر خون کے جمے قطروں کو سارم بہت آسانی سے دیکھ گیا. اسے چوٹ لگی تھی. سارم کا دل بے چین ہوا اور بنا جگہ کی پرواہ کیے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا. اس کا بڑا بھائی بھی تو اپنے والی کو سینے سے لگائے ہوئے تھا تو وہ کیوں نہ لگاتا. گاڑی واپس مڑے دور سے ہی جلیل یاور کو پہچان گیا تھا. حسن سے کہتے وہ گاڑی واپس موڑ گیا. لیکن سر وہ لڑکیاں سامنے ہی ہے. حسن ہاتھ آیا شکار چھوڑنے پر دھیان نہ تھا. تجھے جو کہا ہے وہ کر. اگر جان پیاری ہے تو نکل فوراً. اس بندے کے ہاتھ لگے نا تو سیدھا اوپر پہنچیں گے. جلیل نے افراتفری میں یاور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور گاڑی کو واپس موڑ لیا. اتنی دیر کر دی آنے میں. سر اٹھا کے ملکہ نے یاور سے شکوہ کیا جو یاور کے دل کی دنیا کو ہلا گئی. دلہن کا بکھرا بکھرا روپ, خمار آلود آنکھیں, شربتی لب, وہ ایک استحقاق. یاور کا دل تو اپنے اختیار میں رہا ہی نہیں تھا.
بیگ تیار دیکھتے لبوں کو اس کے ماتھے پر رکھا. دونوں ہی آنکھیں بند کیے اس لمحے ایک دوسرے کا ہونا محسوس کر رہے تھے. وہ یاور کے سہارے ہی کھڑی تھی. اس کے اندر جیسے جان ختم ہو گئی تھی. مسز خان ٹھیک ہو؟ یاور کو اس کا وجود بے جان سا محسوس ہوا. نیموا آنکھیں کی اور چہرے پر ایک دل فریب مسکان آ گئی. یاور اس کی حالت کے پیش نظر مزید کچھ نہ بولا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھا. آج ایک الگ احساس نے اسے گھیر لیا تھا. وہ پل جو دور تھی اور وہ پل جب وہ واپس ملی، اس آگاہی کے ساتھ جو محبتوں کا وجود دلوں میں ڈال دیتی تھی، اسے اچھی لگتی تھی. نکاح سے پہلے یہ بات وہ تعین نہ کر سکا، لیکن اس کا ہونا یاور کی سانسوں کے ہونے کے لیے ضروری تھا. اس بات کا علم اسے ہو گیا تھا. کنزا اور ملکہ کو خان ولا لے کر آ گئے تو سب کے پریشان چہروں پر طمانت دھور گئی. دادا جان کی جان میں جان آئی. دونوں بیٹیاں صحیح سلامت تھی اور صدقہ خیرات کرتے شکرانے کی نوفل ادا کرتے چلے گئے. جبکہ سارم اور یاور کو اپنی پوتیوں کا خیال رکھنا کا کہنا نہ بھولے تھے. وہ رات کے پہر اس کے قریب ہو کر وہ لیٹتا اس کے پیروں کو دھیرے دھیرے دبا رہا تھا کہ وہ یاور کے سینے پر سر رکھ کے سمٹی ہوئی آنکھیں بند کے اپنی تھکن اتار رہی تھی. اے مسز خان، یوں چپ نہ رہو یار، بولتی ہوئی اچھی لگتی ہو. اس کی ناک کی ٹپ پر لپکتا گھمبیر لہجے میں بولا. تو ملکہ تھی مزہ مسکرائی. بہت مزہ آ رہا ہے مساج کا، پارٹ ٹائم جاب کر لیں، پھر ایک ہوٹل اور کھول لینا، وہ میرے نام کر دینا. اپنی ٹول میں واپس آتے اسے مشورے سے نواز گئی. یاور کے لب مسکراہٹ میں ڈلے. سارے ہی تمہارے ہیں مسز خان، یہ خان بھی تمہارا. اس کے ماتھے پر لب رکھتے جذب کے عالم میں بولا تھا. اور میں مسٹر خان کی ملکہ، مسز خان. اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی. ایک ہفتے تک ملکہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور یاور اسے آج زبردستی کالج چھوڑنے آیا تھا. جبکہ خان ولا کے ساتھ ساتھ اس نے گھر کے ہر فرد کی سیکیورٹی سخت کر دی تھی. اب بہت برے ہیں مسٹر خان، ملکہ نے منہ بناتے اسے کہا، جو بہت مطمئن انداز میں موبائل یوز کر رہا تھا اور گاڑی ملکہ کے کالج کے روڈ پر گامزن تھی. وہ کالج جانے سے اپسیٹ تھی، جبکہ یاور چاہتا تھا کہ اپنی پڑھائی ہر حال میں مکمل کرے. شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو ہنی مون پر لے کر جاتے اور ایک یہ میرے شوہر ہے کالج لے کر جا رہے ہیں. منہ بناتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی کہ کہیں ڈرائیور نہ سن لے. یاور نے گردن موڑ کر ایک حیرت کی نظر اس پر ڈالی اور نفی میں سر ہلایا. ملکہ نے اپنی بات کا اثر نہ ہوتا دیکھ غصے سے رخ موڑ لیا. گاڑی کالج کے سامنے رکی. ملکہ منہ بناتے اترنے لگی. مسز خان، یاور نے بہت نرم لہجے میں پوچھا. پکارا تو وہ پلٹی. واپسی پر میں آؤں گا لینے، کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا کر، میرا ویٹ کرنا. یاور کے لہجے میں فکر تھی. ملکہ پھر بھی گوری سے اسے نوازتے نیچے اتر کے. اس کے اترتے ہی یاور نے گارڈز کو الرٹ کیا. اب موڈ ٹھیک کرو اپنا مسز خان. یاور سے کالج سے واپسی پر پک کرتا اپنے ہی ریسٹورنٹ میں لے آیا تھا اور اب اسے آرڈر کرنے کا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ نخرہ کیے جا رہی تھی. آپ نا انتہائی کنجوس ہے، کھانا کھلانے لائے بھی تو اپنے ہی ہوٹل میں تاکہ پیسے بچ جا. ملکہ ہر بات میں اپنی مطلب کی بات نکال لیتی تھی. مسز خان، میں پے کروں گا یار. مزج آ گیا تھا اس کی سوچ پہ. پے کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں پیسے تو آپ کی جیب میں ہی جائیں گے نا. ملکہ کی منطق پر یاور کا دل کیا اپنا سر پیچھے. اچھا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ہار مانتے ہوئے بولا تھا. ہنی مون پر جانا ہے. بنا شرمائے جھٹ سے بول دیا. مسز خان، یاور نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے سنا تو نہیں. مسز خان، ابھی آرڈر کرو، اس بارے میں گھر جا کر بات کریں گے. یاور نے دھیرے سے کہا. نہیں، مجھے ابھی بتائیں، لے کر جائیں گے؟ ملکہ نے ضد کی. اچھا کہاں جانا ہے؟ یاور نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے سکون سے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. کغان نران لے چلے؟ مر ہی جائیں گے. مجھے نا لفٹ پر بیٹھنا ہے اور پیرا گلائڈنگ بھی کرنی ہے. مجھے پہاڑ بھی سر کرنا ہے. موئن جوڈرو اور ہڑپا کی جنگلات بھی جانا ہے اور بس. یاور نے ٹوکا. اسے لگا ملکہ اس کی صبر کا امتحان لے رہی ہے. کیا ہوا؟ ملکہ نے حیرت سے پوچھا. ٹھیک ہے، جہاں کہو گی وہیں لے جاؤں گا، اب آرڈر کرو پلیز. یاور نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا. ملکہ نے اب مزے سے آرڈر کیا. یاور اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ دیکھ کر اندر تک پرسکون ہو رہا تھا. ایک فون کال تھی جس نے یاور کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی. وہاں ہوتے ہوئے ہوش و حواس کھونے لگا.
اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، اس کے دادا جان اور پھر ایک میسج ٹون پر ہو چونکا، ویلکم می ان آور ہوم مائی لولی ہبی، ساتھ ہی دل کے ساتھ ایموجی بنے تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی، خود کو ریلیکس کیا۔ اسے مصیبت کا سامنا کرنا تھا، اور ہاں وہ مصیبت ہی تھی، علیزہ، اس کی پہلی بیوی، جو نکاح کے اگلے دن رخصتی کے روز بھاگ گئی تھی، اور آج وہ واپس آنا چاہتی تھی، بلکہ آ چکی تھی خالویلا میں، اور یاور کو جانا تھا، اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا تھا۔ ایک نظر سامنے بیٹھی اپنی مسز خان کو دیکھا۔ مسز خان چلو۔ ملکہ کا ہاتھ تھامے وہ وہاں سے نکلا۔ ارے ایسے کیسے، کیا ہوا اتنی جلدی، ابھی تو کھانا بھی فنش نہیں کیا۔ وہ بہت بد مزہ ہوئی، لیکن یاور نے انسنی کرتے بل پے کیا اور اسے لیے باہر آتا گاڑی میں بٹھایا۔ اسی وقت اس کا خان ولا پہنچنا سب سے زیادہ ضروری تھا، اور دماغ میں وہ پلان کرتی دے رہا تھا۔ ساسو ماں، آپ کیوں پرایا پن کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی بھتیجی ہو۔ علیزہ بھول گئی؟ سبھی ہال میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ علیزہ کی آمد نے سب کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔ کیسی بھتیجی جو اپنے ماں باپ کا سر جھکا کے گھر سے بھاگ گئی؟ سویرا بیگم نے بنا لحاظ کی سنایا۔ علیزہ ضبط کر گئی۔ اب واپس آ گئی ہو نا، تو ویلکم تو کرے نا۔ ڈھیک لہجے میں وہ بولتی، اس سب کو تپا رہی تھی۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ سویرا بیگم نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی آئیبرو چکاتی مطمئن سی سب کو بے سکون کر گئی۔ رہنے دے بابی، یاور کو آنے دے، خود ہی دھکے مار کر نکالے گا اسے گھر سے۔ کنزا کی والدہ نے کہا تو علیزہ کہکا مار کھانس دی۔ اس کو بھی انفارم کر دیا آ رہا ہے، بیچارہ مجھ سے ملنے کے لیے اچھا خاصا بے چین ہے۔ وہ بھی لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ سب ایک دوسرے کو سوالیہ نظر سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں یاور ملکہ کے ساتھ انٹرنس سے اندر داخل ہوا۔ علیزہ نے پلٹ کر اندر آتے یاور کو دیکھا۔ ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجا لی۔ ویلکم ویلکم مائی ہابی، کب سے ویٹ کر رہی تھی، کسی نے بھی اچھے سے ویلکم نہیں کیا۔ وہ منہ بناتی یاور کی طرف کھڑی۔ ملکہ نے ایک تیکھی نظر علیزہ پر ڈالی، اور یاور نے مٹھیاں بیچ لی۔ آؤ نا، سب کو بتاؤ نا کہ میرا اس گھر میں کیا رتبہ ہے۔ وہ قریب ہو کر رازداری سے بولی۔ ابھی یاور کچھ کہتا کہ ملکہ نے اسے دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچی، اور ملکہ خود یاور کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ اب آئے گا مزہ۔ سمیر زیر لب مسکرایا۔ علیزہ نے حیرت اور غصے سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ خبردار، دور رہو، انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ سب کو ایک الگ ہی ملکہ لگی۔ یاور، یہ مجھے دھکا دے رہی ہو، تم چپ کھڑے ہو؟ علیزہ دانت چباتے ہو بولی۔ علیزہ اندر جاؤ، اپنے اوپر ضبط کرتے یاور نے آخری بول دیا تھا۔ اس کے الفاظ سب کو برچھی کی طرح لگے۔ ملکہ نے پلٹ کر بڑی بڑی آنکھوں سے یاور کو دیکھا، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو یاور؟ یہ اس قابل نہیں کہ اسے بہو کے روپ میں قبول کیا جائے۔ سویرا بیگم آگے بڑھتی ہوئی بولی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی اس میں بولے، اس لیے ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ علیزہ بیوی ہے میری، اور اب وہ یہی رہے گی۔ علیزہ روم میں جاؤ۔ یاور اسے وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اوہ یاور، یو آر سو سویٹ، تم نے مجھے دوبارہ اپنا لیا، ریئلی، آئی لو یو۔ وہ آگے بڑھتی ملکہ کی گوریوں پر رک گئے۔ آئی تھنک مجھے تھوڑا آرام کر لینا چاہیے، سویٹ ہارٹ، آئی ایم ویٹنگ فار یو ان دا روم، پلیز جلدی آنا۔ ایک آنکھ چپک کر مسکراتے ہوئے یاور کے روم کی جانی پڑے۔ یہ یاور بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سارم کو سخت حیرانگی ہوئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، سمیر بھی دھیرے سے بولا۔ کنزا، سمیر اور سارم نے ایک دوسرے کو پرسوچ انداز میں دیکھا۔ یاور بیٹا، تم غلط کر رہے ہو۔ سبیرہ بیگم ملکہ کو دیکھتی بمشکل بول پائی۔ صحیح تو آپ نے بھی نہیں کیا تھا نا 4 سال پہلے، اسی کا خمیازہ بھگتے اب آپ۔ سختی سے کہتا وہ ان کی بولتی بند کر گیا۔ ملکہ کو تو اس کے روم میں جانے کی بات ہی ہضم نہ ہوئی تھی۔ سب کو نظر انداز کرتی وہ علیزہ کے پیچھے گئی۔ زور سے دروازہ کھلا۔ نکلو یہاں سے، 1 منٹ سے پہلے۔ ملکہ کو غصے سے برا حال تھا۔ ہرگز نہیں، میں بیوی ہوں یاور کی، وہ بھی پہلی۔ اس کمرے میں تم سے زیادہ میرا حق ہے، اس لیے تم یہاں سے نکلو۔ علیزہ نے ملکہ کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ ملکہ دانت پیستی اس کی طرف واپس پلٹی۔ میرے اور مسٹر خان کے بیچ میں آنے کی غلطی کبھی مت کرنا، اور نہ پچھتانے کا موقع بھی نہیں دور ملے گا۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ چھوٹی سی لڑکی علیزہ کو سخت حیران کر گئی۔ تم ہم دونوں کے بیچ میں آئی ہو، شوہر ہے وہ میرا، اور بیوی ہوں میں اس کی۔ علیزہ نے بھی حق جتایا۔ بیوی نہیں، بگوڑی بیوی۔ سینے پر بازو باندھ کے
تیکھے انداز میں کہتے اس نے علیزہ کو آگ لگا دی اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا جسے ملکہ نے ایک جھٹکے سے پکڑا۔ اس کا سخت انداز علیزہ کو بہت کچھ باہر کروا گیا تھا۔ کسی بھول میں مت رہنا، تم مسٹر خان صرف میرے ہیں، ان کے لیے جان بھی میں لے سکتی ہوں اور دے بھی سکتی ہوں، اس لیے سنبھل کر رہنا۔ ملکہ کا ایک ایک لفظ علیزہ پر سکتہ طاری کر گیا تھا۔ زور سے علیزہ کا ہاتھ چٹکتے ہوئے پیچھے ہٹی اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک گھڑا۔ اب یہاں سے دفع ہو کی خود کہ دھکے دے دو؟ ملکہ نے ایک آئی برو اٹھاتے پوچھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی مسز خان، یاور کے اچانک آ کے کہنے پر دونوں ہی چونکی۔ جبکہ علیزہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ ملکہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے یاور کو دیکھا۔ یہ یہی رہے گی۔ سخت نگاہ سے علیزہ کو دیکھتا اس پاٹ لہجے میں بولا، آپ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ملکہ نے کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے مسز خان، تم جاؤ اپنے روم میں۔ سختی سے ملکہ کو کہتے ہوئے اسے اندر تک توڑ گیا۔ اس سے خود کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ فون پر جلیل کو ساری بات بتاتے اسے دادا جی کو ڈھونڈنے کا وہ کہہ چکا تھا، جو آج زمینوں سے واپس آ رہے تھے، لیکن کڈنیپ ہو چکے تھے، جس میں اس سامنے کھڑی عورت کا ہی ہاتھ تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے دادا کا پتہ چل جائے، اس کے بعد علیزہ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ چہرہ موڑ کر ایک نظر غسیلی ملکہ کو دیکھا۔ مسٹر خان، آپ بھی کسی بھول میں مت رہنا، یہ میرا کمرہ ہے اور میرا ہی رہے گا، سمجھا؟ ملکہ کہاں ماننے والی تھی۔ مسز خان چلو یہاں سے، ایک سخت نظر علیزہ پر ڈالتے ہوئے ملکہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر جانے لگا۔ چھوڑے، مجھے کیا کر رہے ہیں؟ ملکہ بری طرح مچلی، لیکن یاور بنا اس کی طرف دیکھے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ حیرت کی مورتی بنی اسے خود کو کھینچتا لے کر جاتے دیکھتی رہ گئی۔ مسٹر خان، یہ میرا کمرہ ہے، آپ بھول رہے ہیں۔ مسز خان، ضد مت کرو اور جاؤ۔ یاور کا دل بری طرح پسیج رہا تھا۔ آپ نے تو ابھی میری ضد دیکھی نہیں ہے، ملکہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یاور نے اسے اس کے اپنے پرانے روم میں لے جا کر چھوڑا تو وہ بچھڑی۔ تم اب یہی رہو گی اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آؤگی، انڈرسٹینڈ؟ یاور نے اسے ہدایت کی۔ ہرگز نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی مظلوم لڑکی ہوں جو رو دھو کے بیٹھ جاؤں گی؟ ملکہ نے آگے بڑھتے جارحانہ انداز میں کہا۔ مسز خان، یاور سے کچھ کہتے کہتے پھر سے چپ ہو گیا، کی آنکھوں میں ایک داستان تھی جسے وہ دیکھ کر ہارنے لگا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ باہر نکلا اور باہر سے لاک لگا دیا۔ مسٹر خان، دروازہ کھولیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اوپن دا ڈور۔ یاور نے آنکھیں بند کی خود پر ضبط کیا، جانے لگا تو سامنے ان تینوں کو شکوک نہ انداز میں کھڑے پایا۔ آپ ایسا مت کریں ملکہ کے ساتھ، پلیز بھائی، کنزا نے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ یاور نے نظریں پھیر لی۔ آپ کو جو بھی وجہ ہے بھائی، لیکن اسے مت رلائے۔ سمیر بھی آگے بڑھا۔ تم بھی کچھ کہہ دو، میں ہی غلط ہوں کیا؟ باقی سب ٹھیک ہے؟ خاموش کرے سارن کو شکوے والے انداز میں کہتا وہ ان تینوں کو ٹوٹا ہوا لگا۔ بھائی، بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یاور نے انہیں وارن کیا اور وہاں سے اپنے روم کی جانب پڑا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ نرم و ملائم بستر پر لیٹتے علیزہ نے فون کان سے لگایا۔ ہاں، کہاں ہے وہ بڈھا؟ بس اسے قابو میں رکھو جب تک میرا دوبارہ فون نہیں آتا۔ علیزہ نے اپنی کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ اٹھی اور انٹرکام پر میڈ کو بلایا۔ جی میڈم، وہ معتبانہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ اورنج جوس لے کر آؤ میرے لیے، دماغ تھکا دیا میرا، تھوڑا فریش ہو جاؤ۔ جی، وہ واپس نکل گئی۔ آہا، کیا مزے ہیں یاور کے، بہت ترقی کر لی ہے بھئی۔ وہ پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنے میں یاور کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا علیزہ کے سر پر پہنچا اور اس کا گلا پکڑا۔ تم کسی بھول میں مت رہنا، جو کچھ تم نے کیا وہ چھپا نہیں ہے۔ پہلے دادا جان ہے، حملہ کروایا پھر ان پر، میری مسز خان کو کڈنیپ کروایا، اور اب تم نے دادا جان کو؟ بھولو مت، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں، یاور نے سخت انداز میں کہا، اور میری مسز خان سے دور رہنا، اور نہ ایسی سزا دوں گا کہ موت بھی مانگو گی تو وہ بھی نہیں ملے گی، سمجھی؟ جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ کھانستی ہوئی پیچھے ہٹی، اس کی آنکھیں باہر آ چکی تھی۔ اس کمرے میں رہو اور سکون سے رہو، خبردار میرے گھر کے کسی فرد کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ یاور خان، یہ مت بولو کہ تمہارے دادا میرے قبضے میں ہیں، اور اگر تم نے مجھے کوئی بھی چوٹ پہنچائی تو خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ علیزہ بھی سانس بحال کرتی اس کے مقابل ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے تم یہاں پر ہو، اور میرے دادا جی کو بھی کچھ ہوا، کچھ بھی کیا، وہ دن تمہیں پچھتانے کے لیے میں چھوڑوں گا نہیں۔ میری ڈیمانڈ پوری کر دو۔
میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کر دوں گی وہ لب بھیجتے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے علیزہ نے سر جھٹکا۔ یاور فون پر ارشمان سے بات کرتا، کال بند کرتا، واپس پڑتا۔ تم لازمہ کو جوس کا گلاس لے جاتے دیکھا۔ ایک منٹ، یہ کس کے لیے؟ یاور نے روک کر پوچھا۔ بھائی وہ نئی میڈم جو آئی ہے نا، انہوں نے منگوایا ہے۔ جوس کا گلاس دیکھتے یاور کے دماغ پہ ایک نیا پلان آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بعد میں لے کر جانا، پہلے مجھے پانی پلا دو۔ سرسری انداز اپنایا تو سر اس بات میں ہلاتی وہ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر کچن کی جانی پڑی۔ یاور نے فوراً سے ڈائننگ روم کی کبرڈ کا ایک دراز کھولا اور اس میں سے رکھی فرسٹ ایڈ باکس سے 3 ٹیبلٹس نکالی اور جوس میں مکس کر دی۔ اتنے میں ملازمہ پانی لے آئی۔ یاور کو پانی کا گلاس تھماتے وہ علیزہ والے روم کی جانب پڑے۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا علیزہ، اب تم گئی کام سے۔ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے وہ مسکرایا اور اس کا رخ ملکہ کے روم کی طرف تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی گھٹنوں کے بل صوفے کے پاس نیچے بیٹھی نظر آئی۔ شاید روتے روتے وہ وہی سو گئی تھی یا جاگ رہی تھی۔ یاور دھیرے سے دروازہ لاک کرتا اس کے پاس آیا۔ وہ یاور کو اپنے پاس آنا محسوس کر گئی تھی۔ مسز خان، اس نے دھیرے لیکن محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ ملکہ نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھیں اس کی روئی روئی سی تھی اور کتنے ہی شکوے تھے اس کی نظروں میں۔ یوں نیچے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کیوں آئے ہیں آپ اب؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے پاس نہ آتا تو کہاں جاتا؟ اس کے مقابل صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ بھی نیچے بیٹھتے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ وہ ہے نا علیزہ چڑیل، آپ کی بگوڑی بیوی، جسے آپ نے ہمارے روم میں رکھا ہے، جائے نہیں۔ منہ پھیرا اس نے تو یاور اس کی ناراضگی پر دل سے مسکرائے۔ کیسے جاؤں؟ میری تو بس ایک ہی مسز ہے، تم، میری مسز خان۔ اپنی مسز خان کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا، جو میرے لیے جان بھی لے سکتی ہے اور دے بھی سکتی ہے۔ یاور نے بہت گھمبیر لہجے میں کہا۔ تو ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ وہیں تھے؟ تو اپنی اس چھوٹی سی پیاری سی مسز خان کے پاس رہوں گا ہمیشہ۔ یاور نے اسے اپنی طرف سے دھیرے سے کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی اور پھر خود ہی پوری استحقاق اور مان سے اپنا سر یاور کے سینے پر ٹکایا۔ یاور نے اسے اپنی مضبوط حصار میں لیا۔ چھوڑ کر جائیں گے تو صحیح، جان نہ لے لوں گی میں، وہ دھیرے سے کہتی یاور کے 14 تک روشن کر کے۔ بہت جنونی بیوی مل گئی ہے یار، اتنا ٹوٹ کے چاہو گی، کیا اندازہ تھا؟ یاور نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا۔ آپ نا بہت برے ہیں، ملکہ منہ بنا کر بولی۔ یہ میری چھوٹی سی پیاری سی مسز خان کی آنکھوں پر اتنا ظلم کیوں؟ آنکھیں روئی اور سوجی ہوئی دیکھ کر یاور نے اس کا چہرہ اوپر کر کے آنکھوں میں دیکھتے بہت پیار سے پوچھا۔ یہ بھی آپ ہی کی مرحوم ملت ہے میرے مسٹر خان۔ ملکہ نے بھی ادھار نہ رکھا۔ یاور نے اسے گود میں اٹھایا اور بستر پر لے آیا۔ چلو آنکھیں بند کرو، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ یاور نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے دھیرے سے کہا۔ آپ نے مجھے روم سے نکالا اور اس چڑیل کو روم میں جانے دیا۔ آنکھیں موندے وہ پھر سے بولی تھی۔ مسز خان، سو جاؤ تھوڑی دیر، صبح بات کریں گے۔ یاور نے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ ہاں، تاکہ آپ دوبارہ واپس اس کے پاس چلے جائیں، منہ اٹھا کے کہتی ہو۔ یاور کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنا شک؟ یاور نے بھریں اچکائی۔ شک نہیں، یقین۔ اسے بے ہوش کر کے وہاں جائیں گے۔ اس کی بات پہ یاور کے دماغ کی بتی ملکہ کے الفاظ سے جل اٹھی۔ کیا مطلب؟ یاور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ مجھے سب پتا ہے، اس وقت بے ہوش ہے اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہاں بیٹھ کر ٹائم ضائع کرنا چاہیے۔ چل کر دیکھتے ہیں۔ ملکہ فوراً اٹھی اور باہر نکلی۔ یاور بھی اسی کے پیچھے آیا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ باقی 3 نمونوں کو بھی وہاں چونکتا کھڑا دیکھ کر وہ گھنگ رہ گیا۔ مطلب یہ کہ وہ چاروں ہی الرٹ تھے اور یاور انہیں انڈرسٹیمیٹ کر رہا تھا۔ یہی سوچتے وہ ان کے ساتھ علیزہ کی روم کی جانے پڑا، جہاں وہ مکمل نیند کی آغوش میں تھی۔ بے ہوش ہے چڑیل، سارم نے اسے چیک کرتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، 3 گولیاں تھی، صبح تک تو ہوش میں بھی نہیں آنا، اپنا کام جاری رکھو۔ سمیر نے فوراً سے سارم کو کہا تو یاور نے حیرت سے آنکھیں بھرائی۔ آپ کیا کریں گے اب؟ ملکہ نے دھیرے سے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ یاور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے یہ جائیداد، بزنس اور پیسہ چاہیے۔ ملکہ کی جانب مڑتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ اس کے بعد وہ دادا کو چھوڑ دیں گے تو کیا آپ سب کچھ اس کے نام کر دیں گے؟ ملکہ کو شوق لگا۔ نہیں، سب نہیں، جو میرا ہے
میرے نام ہے، وہ کر سکتا ہوں۔ یاور نے جاتے جاتے مڑ کر کہا، لیکن دادا جی مل جائیں گے نا؟ تو کیوں؟ ملکہ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا تو جرا کرنے لگی، مسز خان ابھی دادا جی ملی نہیں ہے اور میں دادا جی کی زندگی کا کوئی رسک نہیں لے سکتا، میرے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم میرے اپنے ہیں۔ یاور نے اسے رسان سے سمجھایا، تھوڑا ویٹ تو کر لے، اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ ملکہ کا منہ بگڑا، مسز خان یو آر امپاسبل، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم سے بحث کروں۔ یاور سچ ہوا تھا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ملکہ بھی اپنی بات پر قائم رہی۔ یاور اسے بس ٹک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ملکہ کے لیے پیسہ زیادہ ضروری ہے؟ نہیں، دل نے فوراً لگی کی۔ وہ سوچتا بنا کچھ کے وہاں سے چلا گیا، یہ بھی نہ، اب سب اس علیزہ چڑیل کے نام کر دیں گے اور ہمیں یا تو گھر سے نکال دیں گے یا یہاں پر اپنا غلام بنا لیں گے۔ ملکہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دکھ سے کہا، اور یاور جو واپس پلٹ کر آیا تھا اس کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ ساری موبائل واپس رکھو، علیزہ کا، اسے کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ امید ہے دادا جی صبح تک مل جائیں گے، میں بھی جا رہا ہوں۔ ملکہ کو نظر انداز کرتے وہ سارم سے کہہ کر مرا کہ ملکہ پھر سے سامنے آ گئی۔ آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گی، ایک ضد تھی اس کے انداز میں جو یاور کو مزید غصہ دلا گئی۔ ہاتھ سے پکڑا اور اسے وہاں سے اس کے روم میں لے کر آیا اور دروازہ لاک کیا۔ تم یہی رہو گی اور کوئی بھی کسی قسم کی شرارت نہیں کرو گی، سمجھی؟ یاور نے اس کے قریب ہوتے اس کو تنبیہ کی، جبکہ آگے وہ بھی ماتھے پر تیوری چڑھائے یاور کو گھور رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، مسز خان، ہر بات پر ضد اچھی نہیں ہوتی۔ غصے سے جنجلاتے وہ ملکہ کو ڈپٹ گیا تو منہ بسور گئی۔ میری اجازت کے بنا گھر سے باہر نہیں نکلو گی اور نہ ہی کسی قسم کا پنگا لوگی کسی سے۔ یاور نے دھیمے لہجے میں سے پھر سے سمجھا، اتنی ہدایتیں دے رہے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے میں نے سننا نہیں تو ساتھ لے کر کیوں نہیں جاتے؟ ملکہ بھی پھر سے ضد کرتے ہوئے بولی تھی۔ یاور نے گہرا سانس خارج کیا، اگر ہم دونوں ایک ساتھ گھر سے غائب ہوئے تو علیزہ کو شک ہو جائے گا، اور وہ تو اچھا ہے نا، آپ اس چڑیل کی وجہ سے مجھے ساتھ لے کر نہیں جا رہے، ڈرتے ہیں اس سے؟ کمر پر ہاتھ باندھے وہ لڑنے مرنے کو تیار ہوئی۔ ایسے کیسے سوچ لیتی ہو یار؟ یاور نے ماتھا مسلا اور موبائل پر آتی کال پک کی اور بات کرنے لگا، جبکہ ملکہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگی۔ مسز خان، یاور نے اسے پکارا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میں نے جانا ہے، مطلب جانا ہے۔ وہ بات کاٹ کر بولی، ویسے بھی اس کے سامنے تو آپ نے مجھے ایک ظالم شوہر کی طرح روم میں بند کیا تو سمجھے ہی دیوار میں چلوا دی گئی، اب اسے کیسے پتا چلے گا کہ آپ مجھے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ ملکہ نے لمبا خاصا بیان دے دیا۔ یاور سوچ میں پڑ گیا، ایک منٹ، دیوار میں انارکلی کو چنوایا تھا، یہ ہی کہاں سے آ گئی؟ یاور کو اس کی مثال ہضم نہیں ہوئی۔ یہ وہ پتہ نہیں، اب بعد میں کلاس لے لینا، ابھی چلے، دادا جی کو بچانا ہے۔ ملکہ نے فوراً بات کو کاٹا تو اس کی جلد بازی دیکھتا اس کی ضد کے آگے ہار مانتا اسے ساتھ لیے باہر نکلا۔ بھائی ہم بھی ساتھ جائیں گے، سارم اور سمیر بھی سامنے آ گئے۔ باقیوں کو بھی بلا لا، سیر کرنے جا رہے ہیں نا، کوئی رہ نہ جائے نا، یاور نے میٹھا سے طنز کیا تو ملکہ نے انہیں نہ ساتھ جانے کا اشارہ کیا۔ اگر سب چلے جائیں گے تو اس چڑیل کا دھیان کون رکھے گا؟ ملکہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، چلے، ان سے کہتی ہوئی کو آنکھ ونک کرتی یاور کا ہاتھ تھامے باہر نکلی کہ سامنے سے ہی دادا جان اندر آتے دکھائی دیا۔ ملکہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگی، ارزم خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آج بیٹا ہونے کا فرض ادا کیا تھا، پولیس کی مدد سے اپنے بابا معراج خان کو آزاد کروایا تھا۔ مدیحہ پکڑی جا چکی تھی اور پولیس حراست میں تھی، اسی نے علیزہ کے سارے پول کھولے تھے اور دادا جان کو کہاں قید کیا گیا تھا وہ بھی بتایا۔ آج پہلی بار بنا یاور کی مدد کی انہوں نے یہ سب کیا۔ یاور کو اپنے باپ پہ آج بہت فخر ہوا۔ کہاں ہے وہ منحوس؟ ارزم خان غصہ سے بولے۔ سبھی ہال میں اکٹھے ہو گئے تھے، جبکہ وہ بے ہوش علیزہ کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ خان ملا ایک بار پھر خوشیوں کی اما جگہ بن چکا تھا۔ مسٹر خان، ایک فیملی سیلفی تو لے لے۔ وہ یاور کو دیکھتی چہکی تو مسکرا دیا۔ سبھی بڑے جوان خوش تھے، ہماری پیاری فیملی۔ ملکہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آہستہ بولو، ریڈرز نے سن لیا تو پارٹ 3 کی ڈیمانڈز کر دیں گے۔ مسٹر اینڈ مسز خان ود بیبی۔ یاور کی میٹھی سرگوشی پر اس نے آنکھیں گما کر اسے دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایک آسودگی سی چھا گئی تھی اور سب کے دل پرسکون ہوئے تھے۔ آپ کی پرزور ڈیمانڈ پر
پارٹ 2 آیا ہے. اب آپ نے اپنا فیورٹ ڈائلاگ سین یا جو بھی پارٹ اچھا لگا وہ کمنٹ کریں. مجھے تو سب سے زیادہ ہی دیوار میں چنوا دی گئی پسند آیا. اب آپ کی باری. ڈراپ یور کمنٹس.